अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, दुबई यूएई से। जी व्यूअर, आज आपको मैं वो सीरियल वही शुरू करूंगा जो सीरिया वाली और जो दूल्हा दुबई में अकेला है, तो वो उसी का आज किस्त है। कल नागा हो गया, कल चूँकि एक दो वीडियो और बनानी थी तो कल उसका नागा हो गया, तो आज इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे कारोबार ठीक था वहाँ पे सीरिया में और सारे मामला ठीक थे और मुझे क्यों वहाँ से निकलना पड़ा। तो आज मैं सारी वो आपको तफसील दूंगा कि सीरिया मुझे क्यों छोड़ना पड़ा। तो नाज़रीन, वहाँ पे एक्चुअली जो मेन मसला आ रहा था, वहाँ पे जो मैं काम करता था और अगर मुझे पैसे पाकिस्तान भेजने पड़ते थे तो वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि बैंक के ज़रिए जाते या किसी और ज़रिए से कोई एक्सचेंज सिस्टम होता, तो ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं वहाँ पे। और जो केस्टों का मैंने आपको बताया, केस्टों के अंदर पार्सल करके, और वो एक रिस्की था लेकिन ये गुड लक थी। मैंने उसमें डॉलर भी भेजा करता था, सोने की चीज़ें भी भेजा करता था, तो वो कभी कोई मिसहैप हुआ नहीं था, कभी कोई कुछ चोरी नहीं हुई थी। और सेम चीज़ें जो मैं यहाँ से लॉकेट या सोने की चेन या डॉलर कुछ भी भेजता था अपने घर वालों को, तो वो मिल जाया करते थे। तो उस वक्त इतना कोई ख़राब नहीं था निज़ाम। ये एक तो ये वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि वो वहाँ पे लीगल होने का कोई इशू नहीं था, कोई लीगल होना वहाँ कोई तरीका नहीं था। जब तक रहे 2-4 महीने रहे, फिर टर्की हम लोग चले जाया करते थे, टर्की से आगे ईरान चले जाना, फिर वापस आए ना, फिर हमें एंट्री मिल जानी। तो वो अगर वहाँ पे 3-4-5 महीने 15 दिन की या महीने की वो एंट्री दिया करते थे, वीज़ा नहीं होता था, तो एंट्री से ऊपर भी रहते थे, तो वो कोई वहाँ निकलते टाइम कोई ज़्यादा उस दौर में आसानियाँ थी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम या सख्ती नहीं थी। तो मेरे दिल में एक तो ये था पैसे भेजने का, दूसरे नंबर पे ये कि यहाँ पे लीगल नहीं है, किसी वक्त भी वहाँ के कानून बदल सकता है। और हमारे दोस्त थे वो वहाँ के महकमों में भी थे, उनसे भी ताल्लुक़ हुआ, तो वो कहते यार यहाँ ये सेटल होना और यहाँ पे आप हो ही नहीं सकते अनलेस ये कि आप वहाँ लीगली कोई शादी कर लेते। तो वो अभी मेरा वहाँ पे वो नहीं था, इरादा नहीं था। और तीसरी वजह ये थी कि मैं आया तो शिप ज्वाइन करने के लिए, शिप पे जाने के लिए था, लेकिन वो शिप का वहाँ चूँकि वो सिलसिला अभी नहीं बना था। मेरा बिलीव है कि जो अल्लाह पाक की तरफ से हर चीज़ का टाइम होता है, तो वो उस शायद टाइम नहीं था। तो वो मेरा ज़हन बना कि चल यहाँ से निकलते हैं। वो खालिद साहब से मैंने इजाज़त ली, अल्लाह वो नहीं चाह रहे थे कि मैं जाऊँ। वो उनकी मिसेज़ मेरी भाभी फरियाल, वो बेचारी अल्लाह बख्शे फौत हो गई हुई है, तो मेरे साल से ज़्यादा हो गया। यहाँ पहले पाकिस्तान आई थी अपने बच्चों के पास, खालिद बच्चे यहाँ लेके आ गया था, तो वो बच्चों के पास आई, तो वो वहाँ पे चली गई थी, ज़ाहिर उसका मुल्क था, तो वहाँ चली गई। तो वहाँ जाके वो कोई बीमारी आई, को मर गई बेचारी कोरोना के दौरान, लेकिन कोरोना हुआ या क्या हुआ ये पता नहीं चला। तो मैंने उनसे इजाज़त ली और मैं वहाँ से शिप के लिए ही निकला और दमिश्क से कोई 4-5 घंटे की सफ़र पे, ड्राइव पे बस के ज़रिए गया। लताकिया शहर है, लताकिया, जहाँ पे पोर्ट है उनकी सीरिया की, और भी पोर्ट है लेकिन ये लताकिया जो है सबसे बड़ी पोर्ट है। मैं वहाँ चला गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे वैसे मेरे पास थे, तो गोल्ड भी मेरे पास था। तो वहाँ जाके होटल में मैंने कमरा लिया और पोर्ट पे जाना शुरू कर दिया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। तो पोर्ट पे शिप जो होते हैं तो उनमें जो काम करने वाले होते हैं तो डेफिनेटली शहर में ज़रूर आते हैं। तो इसी उम्मीद पे मैं गया कोई ना कोई बंदा मिलेगा पाकिस्तानी, तो उससे मैं ये ज़िक्र करूँगा
کہ مجھے جاب مل سکتی شپ میں، نہیں مل سکتی، واقف کوئی نہیں تھا۔ 3-4 دن بعد ایسے ہی میں پورٹ کے ساتھ جو باہر فٹ پاتھ کہہ لیں یا روڈ پہ میں جا رہا تو میرے سامنے سے ایک لگا کہ یہ پاکستانی ہے، تو میں نے اسے السلام علیکم کہا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہتا ہے یس میں پاکستانی ہوں، تو یہ ادھر سندھ سائڈ سے تھا۔ تو میں نے اسے ہیلو کی، اپنی بات سمجھائی، بات کی، تو میں نے کہا جی میں ایسے یہاں پہ ہوں لیکن یہاں پہ لیگل ہونا بڑا مشکل ہے، اللہ میں کام کر رہا تھا تو میں یہاں پہ آیا ہوں لتاکیہ میں کہ مجھے شاید شپ کے اوپر کوئی جاب مل جائے۔ تو کہتا کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے کیپٹن کے پاس، تو میں اس سے بات کرتا ہوں، کیپٹن ہمارا اچھا ہے۔ تو گریک شپ تھا، وہ یونانی جہاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ جناب مجھے وہ شپ پورٹ کے اوپر نہیں تھا، جو کارگو شپ تھا وہ اندر کھلے سمندر میں تھا۔ جب پورٹ پہ جگہ نہیں ہوتی ہے تو وہ کھلے سمندر میں ہوتے ہیں جہاز۔ وہ جناب مجھے لے کے لانچ کے دیے، لانچیں جو چلتی ہیں سروس ہوتی ہے ہر پورٹ میں، جو جہاز کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے لانچیں فری آف کاسٹ پورٹ پہ آتی ہیں، جن کو کوئی کام ہے یا آنا ہے یا شہر میں اور کوئی سیر سور کرنے۔ تو وہ لانچ مجھے لے کے چلا گیا، تو کیپٹن سے ملایا۔ کیپٹن نے کہا جی کیا جانتے؟ میں نے میں تو کالج لائف چھوڑ کے گیا تھا، آتا کچھ نہیں تھا۔ تو وہ اس نے بہرحال اس بندے کی رسپیکٹ تھی وہاں پہ، اب اس کا نام بھی مجھے نہیں یاد، بڑی پرانی بات۔ تو اس نے مجھے کیپٹن کو کہہ کے دی کہ یہ جاب چاہتا ہے تو یہاں پہ سیریا میں ہے، تو اس نے اوکے کر دی۔ اچھا اوکے کرنے کے بعد میں واپس آ گیا، مجھے چھوڑ گیا باہر آ کے۔ تو میں پھر وہاں پہ امیگریشن میں جانا تھا ڈپو، کیونکہ ملک سے نکلنا تھا میں نے، تو ملک سے نکلنے کی ظاہر امیگریشن سے میں نے ایگزٹ کی اسٹیمپ لگانی تھی۔ تو مجھے ایک وہاں پہ الحمدللہ مجھے اس وقت آج بھی عربی آتی، لیکن اس وقت آلموسٹ ساری مطلب مکمل عربی زبان پہ بولنے پہ عبور حاصل تھا، کیونکہ وہاں پہ بولا ہی عربی بولی جاتی ہے۔ یہاں تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی عربی بولنے کی، کبھی کبھار کوئی لوکل بندے سے بات چیت ہوتی، موسٹلی اپنے ہی لوگ ہیں۔ تو وہاں پہ وہ ایک پریکٹس تھی، روز بولنے کی روٹین تھی۔ تو میں نے ایک بندہ وہاں سے ڈھونڈا پورٹ گئی، تو میں نے کہا ایسے میں نے ایگزٹ کرانی، کہتا ٹھیک ہے میرا محکمے میں واقف ہے اور میں آپ کو ایگزٹ کروا دیتا ہوں۔ وہ شپ والے کو میرا جو دوست بن گیا، تو اس سے میں نے کہا میں کل ایگزٹ کروا کے اسٹیمپ لگوا کے امیگریشن سے تو میں آؤں گا شام کو۔ تو وہ جس بندے نے مجھے بات کی اس نے کچھ مجھ سے پیسے بھی مانگے، تو میں نے اسے وہ کہتا آپ کی یہ چین، تو میں سونے کا کام کرتا تھا، میرے پاس انگوٹھی ہے، چین، لاکٹ، یہ وہ چیزیں تھی۔ تو اس نے کہا میں آپ کا کام کروا دوں گا، یہ یہاں پیسے لگے ہیں۔ تو رشوت ہر ملک میں ہوتی، وہاں بھی تھی۔ تو میں نے کہا نو پرابلم۔ تو اس نے چین مجھ سے مانگی کہ اسٹیمپ، کیونکہ میں اوور اسٹے تھا، وہاں لیگل کرتے نہیں تھے، اور 3-3 4-4 مہینے میں ہم اوور اسٹے رہتے تھے۔ تو جب ٹرکی جایا کرتے تھے وہ کوئی جرمانہ کچھ نہیں، انہوں نے اسٹیمپ لگا دینی ایگزٹ کی، دوبارہ انہوں نے پھر آ جانا 15 دن بعد، پھر انہوں نے انٹری دے دینی۔ اچھا سسٹم تھا، اچھا زمانہ تھا، پرانا دور تھا۔ تو جس بندے سے میں نے بات کی وہ اس نے امیگریشن کے پاس لے گیا، تو امیگریشن والا کوئی بندہ تو کوئی سخت تھا، اس نے کہا جی یہ تو اوور سے ہے تو فائن پڑنا کرے، کورٹ میں جائیے فائن دینا پڑے گا۔ وہ دوسرے دن اچھا میں نے اس کو بتا دیا پورٹ والے کو، شپ والے کو، تو اس نے کہا جی ہم 2-3 دن ابھی ہیں یہاں پہ، تو آپ یہ ارینج کروا کے آ جائیں۔ تو رات میں ہوٹل میں چلا گیا۔ تو دوسرے دن جو اس بندے نے مجھے جس نے کام کروانا تھا مجھے کہا جی امیگریشن آفس میں جانا پڑے گا، تو امیگریشن آفس والے فائن لے کے آپ سے وہ کر دیں گے، آپ کو ایگزٹ کی اسٹیمپ لگا دیں گے۔ تو جب صبح ہم آفس میں گئے تو امیگریشن والا کہتے جی یہاں تو ہم نہیں، ہماری وہ نہیں ہے، ہماری اتھارٹی نہیں ہے، اب کورٹ میں فائن ہوگا۔ تو کورٹ میں جناب وہ چلے گئے، سیم ٹائم کورٹ یہی ساتھ ہی تھا وہاں پہ ہر چیز، تو چھوٹا شہر تھا، کورٹ کے پاس ہی سب کچھ۔ تو کورٹ میں جناب گئے تو کورٹ میں جج صاحب تو کہتے ہیں 6 دن کی آپ کو جیل ہوگی۔ میں گھبرا گیا، لیکن ہے کہ وہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا، میں نے نکلنا تھا وہاں سے۔
انہوں نے جناب اوور اسٹے کا فائن نہیں لیا، پیسے لینے کی بجائے 6 دن انہوں نے جج صاحب کے سامنے تو بول نہیں سکتا کوئی بھی ملک کو، وہ 6 دن کی اس نے مجھے سزا دے دی کہ اوور اسٹے ہونے کی، پتہ 6 مہینے اوور اسٹے تھا یا 7 مہینے، غرض وہ 6 دن مجھے وہاں پہ مطلب جیل میں رہنا پڑا۔ اور جب میں واپس آیا، اچھا وہ چین اس نے مجھے لے لی ہوئی تھی، کام میرا ہوا نہیں، تو وہ میں کہ یار یہ بھی کام بھی نہیں ہوا اور جیل بھی ہو گئی اور بندہ بھی گیا، چین بھی چلے گئی، بڑی اچھی مہنگی چین تھی۔ اچھا 6 دن بعد جو انہوں نے میری 6 دن پورے ہو گئے اور امیگریشن نے مجھے وہاں سے ریسیو کیا اور اسٹیمپ لگائی، تو وہ کہتے جی آپ کو اب یہاں سے سیریا میں تو جا نہیں سکتے، کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا میں تو پاکستانی ہوں، تو پاکستان تو میں نے جانا نہیں ہے۔ تو پھر کہتے کدھر جانا ہے؟ اچھا وہ اتفاق سے وہ بندے کو پتہ تھا کہ آج مجھے ریلیز کرنا ہے، تو وہ آ گیا۔ میں جو سمجھ رہا تھا نا کہ بندہ لے کے نکل گیا ہے تو نہیں آئے گا، لیکن وہ اچھا آدمی تھا، آج بھی یاد آتا ہے۔ تو وہ جناب واپس آیا، اس نے اپنے سے سوری بھی کہا اور وہ چین مجھے واپس دے دی۔ تو اس نے مجھے مشورہ بھی دیا کہ آپ کو یہ ایگزٹ کر کے آپ کو یہاں ملک میں تو چھوڑیں گے نہیں، تو ایک شپ ہے وہ جا رہا ہے، کارگو شپ نہیں، جو وہ ہے پیسنجر شپ۔ اچھا مین وائل میں نے جب وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، اسے فون موبائل نہیں تھے، تو رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ جس نے مجھے جاب آفر کروائی تھی، جاب مل گئی شپ میں، تو وہ شپ جا چکا تھا۔ اب میرے ایک آدمی کے لیے وہ پہلے اس نے مجھے کہا تھا 2-3 دن ہم یہاں پہ ہیں، تو وہاں سے پورٹ سے پتہ لگ جاتا شپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی چلا گیا۔ وہ جاب لگائی وہ چلی گئی، $1000 اس نے کہا جی $1000 شروع میں آپ کو دیں گے، تو وہ جناب وہ شپ چلا گیا۔ تو اب انہوں نے مجھے پاسپورٹ شپ جو پیسنجر شپ میں اندر جا کے پاسپورٹ ٹکٹ بھی وہاں سے مل گئی شپ سے، وہ آن لائن زمانہ نہیں تھا، ٹکٹ لی، وہ جہاز جا رہا تھا بیروت، اور بیروت سے آگے اسکندریہ، مصر کا شہر ہے، قاہرہ تو کیپٹل ہے، قاہرہ میں پورٹ نہیں ہے اور اسکندریہ میں پورٹ ہے۔ تو وہ بیروت مجھے جانا نہیں تھا، تو اسکندریہ کا مجھے پتہ تھا کہ وہ بہت بڑی پورٹ ہے، تو وہ میرے جو وہاں پہ سیریا میں کچھ دوست بنے، یہاں لتاکیہ میں جو کچھ دن رہا، تو وہاں مجھے یہ انفارمیشن ملی کہ اسکندریہ میں بھی یہ اس طرح جاب وغیرہ کچھ ایجنٹ ہیں، تو پیسے لیتے تو جاب مل جاتی ایزی۔ وہ آج کا زمانہ نہیں تھا، آج تو سیمن کے پاس پہلے کورس کرنا پڑتا ہے، CDC بک بنتی ہے پھر جاب لے سکتا ہے، CDC بک کے بغیر جاب نہیں لے سکتا، ہم لوگ اس وقت پاسپورٹ پہ ہوتے تھے۔ بہرحال وہ جہاز میں انہوں نے مجھے اندر جا کے کیپٹن کو کہا جی یہ واپس نہیں آنا ہے، پاسپورٹ میرے حوالے کر دیا انہوں نے، شاید کیپٹن کو دے دیا کہ اسکندریہ جا کے اس کو دینا۔ بہرحال میں وہاں سے اب یاد نہیں کہ 2-3 دن میں بیروت آئے، وہاں کوئی آدھا دن کھڑا رہا، شپ پیسنجر تھا، پیسنجر جہاز، تو اسکندریہ بھی پہنچ گئے۔ اسکندریہ پہنچ کے پورٹ کے سامنے ہی ہوٹل تھے، تو ہوٹل میں میں نے وہاں بھی ہوٹل دار میرا کوئی رشتہ دار تو تھا ہی نہیں، ہوٹل میں لیا اور کمرہ، تو وہاں مجھے مطلب پورٹ میں کچھ دن میں رہا وہاں پہ، لیکن کوئی چانس نہیں لگا مجھے کہ شپ پہ کوئی ایسی کوئی جاب ملے گی۔ تو وہاں سے اتفاق ہے ہوٹل کے میرے روم کے ساتھ ہی ایک روم میں ایک اور پاکستانی مجھے ملا جو ایران سے آیا ہوا تھا، اور آیا وہ بھی جس طرح میں مقصد لے کے آیا شپ کا، تو میرے مقصد کی طرح وہ بھی ایران سے آیا تھا، تو وہ ایران میں بھی سیٹل تھا، اس کے پاس بھی پیسے ویسے، تو وہاں بھی ایران میں بھی یہی ایشو تھا، وہ سیٹل تھا، نواز اس کا نام آج بھی یاد ہے، تو تھا ادھر بلوال سائڈ کا، اس سائڈ کا تھا، تو وہ دوستی ہو گئی اس سے، ہم کافی دن وہاں پہ رہے، اکٹھے کھانا، پھر اور روم الگ الگ تھے، تو ہم نے ایک ہی روم کر لیا، دوستی ہو گئی پاکستانی کے ناطے۔ تو وہ ہم نے اسکندریہ کا جو حال دیکھا تو ہمیں نہیں لگا کہ یہاں پہ ہمیں کوئی جاب کا کوئی وہ ملے گا، کوئی چانس بنے گا۔
اس نے کہا یار قاہرہ چلتے ہیں، قاہرہ کیپٹل ہے اور قاہرہ میں ہو سکتا کوئی ایجنسی ہو کوئی ایسی، تو ہمارے پاس پیسے ویسے تھے الحمدللہ، کوئی پیسوں کی تنگی نہیں تھی، تو وہ ہم نے سوچا چلو وہ سیر بھی ہو جائے گی۔ قاہرہ جو ہے وہ تاریخ کا، یہ فرعون کے زمانے کا اور ہمارے یعنی اسلام سے پہلے کی وہاں تہذیب ہے، 5000 سال سے زیادہ بیفور اسلام، جو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، فرعون کا زمانہ۔ ہم جناب وہاں سے بائی بس اسکندریہ سے قاہرہ آ گئے، قاہرہ آ کے ہوٹل لیا، تو کچھ دن تو ہم نے کام شام کا سوچا ہی نہیں، یہ جو اہرام مصر ہے یہ دیکھا، میوزیم دیکھا، سیر کی، دریائے نیل کے کنارے ہی وہ ہمارا ہوٹل تھا۔ روز ہم نے دریائے نیل میں کشتی میں بیٹھنا، وہ پورے شہر میں جو بھی اچھی چیزیں ہوتی وہ دیکھنی، سیر و تفریح کرنی اور شام کو آ کے سو جانا۔ تو وہ ہمیں کوئی وہاں سے کوئی لنک نہیں ملا کہ وہ کوئی شپ کا کوئی ہمارا کام وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ کچھ بہت زیادہ سیریس بھی نہیں تھے، ہمیں اللہ رحم کرے کوئی پیسے ویسے کی تنگی نہیں تھی، تو وہ بھی پیسے تھے اس کے پاس، میرے پاس بھی الحمدللہ میرا زیور وغیرہ یہ جو گولڈ میں نے اکٹھا کیا، چین، انگوٹھیاں اور لاکٹ وغیرہ، تو کچھ میرے پاس سولڈ بھی گولڈ تھا، تو ہمارے جب ضرورت پڑنی پیسوں کی گولڈ بیچنا، پیسے ہی پیسے ہو جانے۔ تو وہ ہم تقریباً مجھے یاد ایگزیکٹ نہیں لیکن مہینہ تقریباً ہم قاہرہ میں رہے، تو وہاں سے کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی ملتا رہا، کوئی مسافر، کوئی انڈین، کوئی پاکستانی، کوئی ایسے ہی سیر کرنے جاتے تھے، تو چلتے چلتے بس ایسے ہی معلومات ہمیں یہ ملی کہ یہاں سے آپ کا کام نہیں بنے گا شپ وغیرہ، تو آپ نا مراکش چلے جائیں۔ مراکش کاسابلنکا جو ہے، کاسابلنکا کیپٹل تو رباط ہے، فہد یا رباط آئی تھنک، تو کاسابلنکا شہر ان کا بڑا وہ پورٹ ہے، تو وہاں پہ شپ آپ کے چونکہ یورپ کے پاس ہے، یورپ کے ساتھ ہی ہے، تو وہاں پہ آپ کو شپ مل جائیں گے اور شپ پہ جاب مل جائے گی۔ تو وہ ہم نے ذہن تو بنا لیا، لیکن ایک ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے جانا، تو اور مزید ہم نے کچھ دن وہاں پہ گزارے اور سیر و تفریح رج کے کی، اور وہاں پہ کھانا زبردست ہوتا تھا مصر میں، عربی کوئی بھی ملک ہو کھانے زبردست ہوتے ہیں۔ دریائے نیل کے کنارے جناب لانچوں میں جا کے ہم نے کھانے بوفے، اور دریائے نیل کے کنارے میلوں میل جو ہے وہ ہوٹل بنے ہوئے تھے، آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، اس کے بعد بھی میں خیر گیا، تو زبردست جگہ تھی، تو دل لگ گیا وہاں پہ، تو مہینے سے ہم زیادہ رہے، تو آخر جو ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں سے ہم قاہرہ جائیں گے اگلی منزل۔ تو اب سیریا کا قصہ ہو گیا ختم، تو میں نے اسکندریہ کا بھی آپ کو لتاکیہ کا سنا دیا قصہ، پھر اسکندریہ آئے، اسکندریہ کے بعد جو قاہرہ میں مہینہ گزارا، سیر و تفریح کی، ساری جتنی بھی ان کی چیزیں تھیں وہ دیکھیں، ریگستان دیکھے، یہ جو پریمیسز جسے کہتے ہیں، اہرام مصر یہ دیکھا، میوزیم دیکھے، فرعون کی ممیاں دیکھی جو حنوط کی ہوئی، جو پریزرو کی ہوئی تھی، تو بڑا اچھا ٹائم گزارا، موسم بڑا زبردست تھا، کھایا پیا، سیریں کی بہت۔ تو آج تک یہی ہوگا، یہیں پہ میں بند کروں گا ویڈیو، تو کل اگر انشاءاللہ میں آؤں گا، تو کل اگلی منزل جو ہم کاسابلنکا جانے کا، کاسابلنکا میں کیا ہوا، اور ہمیں یہاں پہ جاب شپ پہ نہیں ملی، نہیں چانس بنا، لتاکیہ میں چانس بنا، لیکن وہ ان کے وہ بندہ سخت تھا، اس نے خود فائن کرنے کی بجائے کورٹ کے حوالے کر دیا، کورٹ کے جج نے اپنے قانون کے مطابق کیا۔ پہلے ہم لوگ جتنی دفعہ مرضی جاتے ترکی، جتنی دفعہ مرضی آ جانا، تو وہ امیگریشن والے اتنے سخت نہیں تھے، یہاں امیگریشن والا سخت تھا، یہاں اس کا موڈ خراب تھا پتہ نہیں، اس نے کہا جی میری اتھارٹی نہیں ہے، آپ اوور اسٹے ہو، آپ کورٹ میں پیش ہو گئے۔ تو بہرحال وہ میرا بلیو ہے اللہ پاک نے جو کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو بندے کو جو جگہ جہاں قدم رکھنے ہیں وہ رکھنے ہوتے ہیں۔ تو میں اس کو اب اجازت لوں گا آپ سے، تو یہ ویڈیو میرے ساتھ دیکھنے سے اینڈ تک رہنے کا بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے، دوستوں نے، پیاروں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ ٹل دین نیکسٹ ویڈیو، موسٹ پروبلی کل قاہرہ سے
آگے چلیں گے. آگے کہاں جائیں گے کل شروع کریں، کل بتاؤں گا. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم، خدا حافظ.